हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है 72 हूर फेस टू फेस। आई थिंक रिजवान इनका नाम है। बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो फिर देते हैं रिएक्शन। और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ वजल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवाइफों की एंड आते आते ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा, ये बिल्कुल फॉर्म में आ जाएगा। ये तो मुझको आरएसएस का एजेंट लग रहा है या यहूदियों का। आगे चलते हैं। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि हो सकता है यहां तो आप मिनटों में फारिग हो जाते हो। समझ गए ना? अबे समझ जाओ, बदतमीज हंस का रहे हो। आगे सुनो, बदतमीज कहीं के छिछोरे। आगे सुनो। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। मुसलमान भाइयों, ये कौम आज की तारीख में अपनी वजह से मजाक का सिर्फ सबब बनकर रह गई है, एक मुसीबत का सबब बनकर रह गई है, अपने आप में एक दुर्घटना या हादसा बन के रह गई है, एक वोट बन के रह गई है, एक खबर बन के रह गई है, डिबेट का टॉपिक बन के रह गई है। बस हमारी कौम अब इंसान नहीं बन पा रही है, बाकी सब हमारे साथ कर्म हो चुके हैं। डिबेट में जो बदतमीजी हुई इस पर कल अपना वीडियो बनाऊंगा। बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे शोरों पे वीडियो बनाने के लिए। उसमें एक कहां रहता है ये तो मुझे नहीं पता, एक उसमें शाहीन बाग में रहता है, पता चल गया है। किसी ने एड्रेस बताया है, जब शाहीन बाग की 3 गलियां आप गिन लो तो उसके अंदर चलो तो चौथे गटर के पास एक कूड़े का ढेर है, उसके बिल्कुल सामने इसका मकान है। इस पर हम वीडियो बनाएंगे कल। आज बात करते हैं 70-72 हूरों की। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हद तेरी मां की गटर छापो। हाँ, तो भाई साहब आज हम लोग बात करेंगे ये 70 हूरों पर। पहले मैं ये बता दूं आपको, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे समर्थकों, देश प्रेमियों और मुसलमान भाइयों, ये 70-72 का फिगर कहां से आया? कभी आप लोगों ने ये सोचा ये फिगर 70-72 का क्यों है? वाई? चलिए साहब, पढ़ाई की है, 25 साल पढ़ाई की है, इस्लाम पर 150-200 किताबें पढ़ी हैं, रिसर्च किया है। मुसलमान भाइयों को भी ये बात नहीं पता होगी और गटर छापों को तो पता नहीं होगी, उनको तो सिर्फ गाली देना आता है, वही सिखाया गया है। जब जंगे बदर हुई, ये हिंदू भाइयों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल थी, इसको हम लोग कह सकते हैं, जो अरेबिया में लड़ी गई थी, जिसके जीतने के बाद अरेबिया में इस्लाम और मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ा। अगर इस लड़ाई में मुसलमान हार जाते तो यह माना जाता है कि मुसलमान इसी लड़ाई में हार के ही वहीं डिसइंटीग्रेट कर जाते या खत्म हो जाते। इसमें जो ये माना जाता है, हमारे जो प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद, इनके साथ जो लोग लड़ रहे थे उसमें 2 फिगर हैं, या 70 का या 72 का। तो इतने लोग हजूर के साथ लड़ने वाले शहीद हुए थे। कितने? कोई बुक 70 बताती है, कोई 72 बताती है। इसीलिए ये जो हूरों का खेल भी है ये 70 और 72 के बीच में है। तो आज आप लोगों को ये पता चल गया कि ये 70-72 क्यों है। तो ये हुआ कि हिस्टोरियंस ने, थियोलॉजिस्ट ने ये कहा, उस टाइम के जो लिखते थे, जो जमाने के लर्नेड लोग थे, कि 70 और 72 का फिगर को याद रखा जाए, हमेशा याद रखा जाए। तो काफी चीजें इस्लामिक लिटरेचर से 70 और 72 से जोड़ दो। तो ये तो कहानी हो गई 70-72 की। अब वो 70-72 हूरे, तो आज हम लोग उसी पर बात करेंगे। ये 70-72 हूरों का क्या मतलब है, इतना आप लोगों को पता चल गया। तो भैया ऐसा है कि पहले कुछ आलिमों को सुन लेते हैं, पहुंचे हुए मौलानाओं को सुन लेते हैं। पिक्चर की थीम यह है कि आतंकवाद के लिए 72 हूरों की दुहाई देकर इन लोगों को जोड़ा जाता है।
اب مسلمان اس بات پر پھر وروध کر رہا ہے, چڑھ رہا ہے کہ یہ پکچر غلط ہے, اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے. تو میں نے کہا تھوڑی سی ورک کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ عالم مولانا اس پر کیا بولتے ہیں. اب یہ جو دوسرے مولانا صاحب ہیں, یہ پاکستان کے بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں, بہت پہنچے ہوئے مولانا ہیں ماشاءاللہ, بہت لوگ ان کو سنتے ہیں, بہت میں ان کی عزت کرتا ہوں. ان کا نام منہ سے نہیں لے سکتا ایک منٹ, ان کے ہاتھ تو نہیں چوم سکتا, بس نام لے کے اپنی آنکھیں چوم لیتا ہوں. تو سنتے ہیں یہ کیا بولتے ہیں 70 حوروں کے لیے, یہ سچ ہے یا غلط ہے؟ اس کا نام ہے بیدخ, اس کے اوپر موتیوں سے کورڈ ہے, وہ اس کے اندر مشک, عنبر, زعفران, کافور بہتا ہے. جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی. وہ تو میرا رب تجلی ڈالتا ہے, ایسے نکلتی ہے, سورج کو انگلی دکھا دے. میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے, صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ, تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی حور کی آواز ہوگی. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے مولانا صاحب کا کہ ڈسکو تھیک کی طرح سے پورے میں میوزک چلنا وہاں پر شروع ہو جائے گا. آگے سنتے ہیں. 70 سال کا ہو. میں کہا واہ میرے مولا, تو نے پہلا گانا ہی 70 سال کا رکھ. انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے, انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے, تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اس کا. 130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں. جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں اور رنگوں سے پوری جنت بھر جاتی ہے. 7 سمندر میں تھوک ڈال دے, 7 سمندر میں. تمہارے یہ قریب سمندر ہے انڈین اوشن, اور ادھر پیسیفک بھی ادھر ہے کیپ ٹاؤن کی طرف. پیسیفک بھی ادھر ہے, پیسیفک بھی ادھر ہے کیپ ٹاؤن کی طرف. سالا پیسیفک نہیں ہو گیا, کوئی تلہیہ ہو گئی. تو میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی لڑکی 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سارے سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے. دنیا کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈالے, چٹ لو گے. کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا, تھوک تو عیب ہے. لا یبولون, پیشاب نہیں. لا یتغوطون, پاخانہ نہیں. لا یمتخطون, کوئی منہ میں تھوک نہیں, کوئی ناک میں بلغم نہیں, پاک صاف. موت مر گئی, بڑھاپا مر گیا, بھوک مر گئی, دکھ مر گئے, جوانی, بادشاہی, محبت, خوبصورتی, کمال, نیند بھی گئی, موت بھی گئی, تھکن بھی گئی, تھکاوٹ بھی گئی, بھوک بھی گئی, لڑائی بھی, دنگا بھی. لڑائی دنگا فساد بھی گیا. لڑائی دنگا فساد صرف دنیا کے لیے ہے. لڑائی دنگا فساد بھی نہیں ہے اوپر, وہ صرف اس دنیا کے لیے ہے. بھی آپ بعد میں سمجھا دوں گا کیا ہے. آگے سنتے ہیں. پہنچے ہوئے مولانا, ان کا میں نام نہیں لے سکتا, بس ان کا نام جب زبان پر آتا ہے تو اپنے آنکھوں میں بس ان کا نور رکھ لیتا ہوں, اور زیادہ کچھ نہیں کر سکتا میں. نفرت بھی, اندھیرا بھی, بڑھاپا بھی, ہر شے ختم. میرا رب وہ زندگی دے گا کہ اس کے آگے سے بیریئر ہی ہٹا دے گا. چل جیسے تیرا رب ہمیشہ ہے, اب تو بھی ہمیشہ ہے. سبحان اللہ. عرب میں ہی ماشاءاللہ بہت تقریریں کرتے ہیں, تو ان کو بھی ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, ہے نا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ 72 حوروں فلم پر جو مسلمان بھائی آبجیکٹ کر رہے ہیں, جو لڑائیاں ہو رہی ہیں, جو جوتے چل رہے ہیں, یہ کیا یہ ایک پروپیگنڈا ہے یا مسلمان عالم مولانا اس کا ذکر کرتے ہیں؟ بس اتنا دیکھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں. بھائی صاحب کی تقریر سب سے اچھی ہے, انہوں نے جو تقریر کری سب سے اچھی کری. اینڈ پلیز ٹائٹن یور انڈرویئرز. کم درجے کی جو حور ہوگی وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ. تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو. میلی کچیلی بیویاں, کتنی عزت دے رہا ہے یہ مسلمانوں کی بیویوں کو, ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھینکتے ہو نا کہ تم عاشق ہو گئے, عشق ہو گیا, لب ہو گیا, میں لب کرتا ہوں. سنو, جو جنت میں تمہارے لیے اللہ عز و جل نے تیار کی ہوئی, اور تم رنڈیوں, کھجڑوں, خسروں, طوائفوں کی اینڈ آتے آتے یہ بالکل فارم میں آ جائے گا, یہ بالکل فارم میں آ جائے گا. یہ تو مجھ کو RSS کا ایجنٹ لگ رہا ہے یا یہودیوں کا.
آگے چلتے ہیں. تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اور اللہ عز و جل سے اعراض کرتے ہو. دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول کھول کے بیان فرمائیں تاکہ تم اس دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ. اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو سکے. بس بقیہ تیاری کس کے لیے کرو؟ زیادہ دل نہ لگاؤ. یہ نوکری، جی ڈی پی، سلنڈر کی قیمت، فلانا، روزگار، سینسیکس ہے نا، یہ ٹرین ایکسیڈنٹ، رفیل ہے نا، یہ سی اے، کسان آندولن، کھلاڑی آندولن، نہ ان سے دل نہ لگاؤ. تم عبادت کرو صرف. دیکھو کتنی صحیح بات کہہ رہے ہیں مولانا صاحب. یہی میں تم لوگوں کو سمجھاتا ہوں. اب تم لوگ مجھے گالیاں دیتے ہو، یہی میں سمجھاتا ہوں. اور ان سب چیزوں سے کیا مطلب تمہارا یار؟ اپنا عبادت کرو. 4 دن کی زندگی ہے. حوروں کے لیے محنت کرو. میں نہیں کہہ رہا، آگے سنو. جنت کو حاصل کریں، جنت کو حاصل کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی، خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی. یہ لوگ جنت کے سستے دلال ہیں. سستے دلال جنت کے ہیں. یہ دلالت کی گالی ہم کھاتے ہیں دلال ہونے کی. اصل میں جنت کے، ہم تو دنیا کے دلال ہیں. جنت کے دلال یہ ہیں. لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ کے آئیں جنت کا. یہ اب سنو. حور کی ہوگی اور ان کے اور ہر بیوی، جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی حور. آئیڈیا یہ کہ وہ جو بھی حور ہوں گی وہ آپ کی بیوی ہوں گی، یعنی آپ کو وہ سپرد کر دی جائیں گی. اور آپ کی بیوی اسی طرح دوسرے کو اور کوئی 70 حوریں سپرد کر دی جائیں گی. اور جو آپ کی بیوی ہوگی اس دنیا میں اگر وہ نیک اللہ والی ہوگی تو وہ انہیں حوروں کی رانی بنے گی، حوروں کی سردار بنے گی ایک طرح سے. یہ پورا کنسپٹ ہے. آگے چلیے. 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے. کتنے جوڑے؟ 70 17 نہیں 17 70 نہیں 70. سنو پہلے وہ کیا بول رہے ہیں بدتمیز. 70 جوڑے کپڑے کے وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی. ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ان حوروں کی پڈلیوں کا گودا تک تمہیں نظر آئے گا. یہ جو تھائز ہیں یا سکن ہیں کپڑوں کے اندر سے تم کو نظر آ رہی ہوں گی. آگے چلو. آگے مولانا صاحب فل فارم میں آ جاتے ہیں. اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی، اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تو اور یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یقیناً واقعی سچ ہے. تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں؟ کہاں سو رہے ہو؟ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ اب سوال ایک بڑا امپورٹنٹ آتا ہے یہاں پر جنت کا. یہ جو حوریں ملیں گی یہ کیا صرف چومنے کے لیے ملیں گی یا صرف بغل میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ یہ سوال مطلب امپورٹنٹ ہے. آیا ہے عالموں کے ذریعے آیا ہے. اب سنتے ہیں ہمارے عالم صاحب کیا بتا رہے ہیں اس پر. 1 منٹ. جب ان کا ایسوں کا نام لو نا تو زبان چومنے کا جی چاہتا ہے. نہیں، آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے، مزے لیں گے. یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی. کہہ رہے ہیں آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے، مطلب you will sleep with them. پھر انہوں نے شبد استعمال کیا مزے بھی لیں گے ہے نا. ٹھیک. ہم تو یار دنیا میں دلالی کرتے ہیں، یہ لوگ تو جنت کی دلالی کر دی ہے. اور قوم ان کو سن رہی ہے، ان کو مان رہی ہے. یہ محفلوں میں جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ چومتے ہیں ذلیل کٹر چھاپ. آگے چلو. اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں تو آپ منٹوں میں فارغ ہو جاتے ہو. سمجھ گئے نا؟ ابے سمجھ جاؤ. بدتمیز ہنس کہہ رہے ہو. آگے سنو. بدتمیز کہیں کے چھچورے. آگے سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی. واللہ اس جنت کو حاصل کرو. یہ حوریں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں، شو کیس میں بیٹھ سجانے کے لیے. جیسے چاہو گے استعمال کرو، دبا کے 100 مردوں کی قوت. اور ایک نہیں، ارے جناب، ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندھے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے ہے وہ کہو گی اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے.
وہ کہے گی اب صبر بھی کرو, میرا بھی حق آپ میں ہے, چھوڑو اس کو, میرے پاس آؤ. یہ نہیں کہ سمجھے گی, وہ لے کے جائے گی, وہاں مزے اڑاؤ گے تم. اللہ اکبر, یہ ہے جنت. ہاں, ان گندی میلی کچیلی عورتوں کے چکروں میں پڑ کر اس ایسے مولانا نے بیویوں کو بڑی گالی تھی. حوروں کو نہ ضائع کرو مسلمانوں, کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. یہ ہمارے نبی جو دیکھ کے آئے ہیں ان کی بات ہے جو میں آپ کو بتلا رہا. اس کی تیاری کرو. ٹھیک بھائی, تو اس کی تیاری کرو. ناؤ لیٹس کم آن سم سیریس ٹاپک. اب مووی یہ دکھا رہی ہے کہ 70 حوروں کا واسطہ دے کر لوگوں کو آتنکواد کی طرف موڑا جا رہا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے بھارت میں گنتی کی اگر ہم بات کریں تو اچھی بات ہے یہ. اس کو ہم یہی بولیں گے کہ بہت کم لوگ, ویسے تو ایک کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا. کشمیر کو اگر مسلمان بھائی الگ کر دیں, آتنکواد کی اگر بات آئے تو کشمیریوں کو مسلمان نہ مانیں ڈیبیٹس میں یا کسی چیز میں, پر پھر بھی پورے بھارت میں اگر اٹھا کے دیکھو تو انڈونیشیا سے اور انڈیا سے بہت کم لوگ اس کی طرف دھراتل پر مینز ٹیررزم کو ایگزیکیوٹ کرنے گئے ہیں. آتنکوادیوں کے ساتھ سہانبھوتی رکھتے ہوں, اسامہ کے ساتھ سہانبھوتی رکھتے ہوں, اور آپ کے کشمیر میں جو لوگ مارے گئے ان کے ساتھ سہانبھوتی رکھتے ہوں, پتھر باز جو کشمیر کے تھے ان کے ساتھ سہانبھوتی رکھتے ہوں, وہ الگ بات ہے. تو یہ پورا کنسپٹ آپ نے 3 مولانا دیکھے, ایسے 300 ہیں. یہ پورا یہ سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح جنت میں آپ کو کیا ملے گا. اب ہم لوگ اس ایویلویٹ کرتے ہیں کہ واٹ از جہاد. تو یہ میرے پاس کتاب ہے صحیح البخاری کتاب ہے. 7 سیریز ہیں, یہ 7000 اس میں حدیث ہیں. اور یہ جو پرنٹ ہو کے آئی ہے, یہ دارالاسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کنگڈم آف سعودی عربیہ, دارالاسلام سے یہ پرنٹ ہو کے میں نے اپنے کزن سے یہ 7 کاپی صحیح المسلم اور صحیح البخاری یہ منگائی تھی. یہ بہت لمبی سیریز ہے, ہر طرح کی جڑی ہوئی اس میں آپ کو چیپٹر وائز ساری حدیثیں مل جائیں گی. اب ہم بات کرتے ہیں بک آف جہاد. بک آف جہاد کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا ہے بک آف جہاد. جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان بھائی طوطے کی طرح پہاڑا پڑھاتے ہیں کہ جہاد کا مطلب اپنے میں بدلاؤ لاؤ, جہاد کا مطلب تم ایک اچھے انسان بن جاؤ, جہاد کا مطلب اپنے کو بہتر مکمل انسان بناؤ. تو صاحب بک آف جہاد صحیح البخاری صاحب کی دارالاسلام سعودی عربیہ ریاض میں جو پرنٹ ہوئی ہے, وہاں اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے, وہاں اس کو چیک کیا گیا, اس کے بعد یہ پوری دنیا میں وہاں سے بھیجی جاتی ہے. میں نے ڈائریکٹلی وہاں سے یہ 7 کاپیز منگائی تھی. تو بک آف جہاد کیا کہتی ہے, نیچے لکھا ہے فائٹنگ فار Allah's cause. آپ پڑھ رہے ہیں the superiority of jihad and the statement of Allah. Allah has purchased for the believers their lives and their properties. اللہ نے تمہاری ہر چیز اپنی بنا رکھی ہے. For the price that there shall be the paradise. اس قیمت پر کہ تمہیں جنت ملے گی. They fight in Allah's cause, so they kill and are killed. سپشٹ لکھا ہے. یہ پہلی حدیث ہے صحیح البخاری کی جہاد پر. چیپٹر آف جہاد کل اور گیٹ کلڈ سے شروع ہوتا ہے. اب جب یہ آپ پہلا دیکھیں گے تو اوپر آپ دیکھیں گے کہ یہ نمبر 1 جہاد کے اوپر نمبر 1 لکھا ہے. مینز آپ کو فائن پرنٹ پڑھنا پڑے گا. اب جہاد کا جب میں فائن پرنٹ پڑھتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں الجہاد ہولی فائٹنگ ان Allah's cause with full force of numbers and weaponry is given the utmost importance in Islam, is one of the pillars on which it stands. By jihad Islam is established, Allah's word is superior. By abandoning jihad, Islam and the Muslim fall into an inferior position. یہ جہاد کو جو ایکسپلین کیا جا رہا ہے یہاں پر انڈر فائن پرنٹ میں, وہ یہ کیا جا رہا ہے واٹ از جہاد. اور پہلا میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. اب دوسری جو اس کی ایک مین ہے وہ ہے نریٹڈ ابن ان ملک. The Prophet said, nobody who dies and finds good from Allah would wish to come back to world. کہ جو بھی مر کے اللہ کے پاس چلا گیا وہ کبھی واپس آنا نہیں چاہے گا. Even if he were given the whole world and whatever is it, except the martyr who, seeing the superiority of martyrdom, would like to come back in the world and get killed again. یہ حدیث فرماتی ہے صحیح البخاری صاحب کی کہ کوئی ایک بار مر کے اگر اوپر چلا گیا اللہ کے پاس تو وہ واپس نہیں آنا چاہے گا سوائے ایک جہادی کے
जो शहीद हुआ, और वो इस मारे वापस आना चाहेगा क्योंकि ऊपर वो देख चुका होगा कि जिहादी जब शहीद के ऊपर जाता है तो कैसे उसको अव्वल दर्जा मिलता है। तो वो ये चाहेगा कि ये अव्वल दर्जा और अव्वल हो जाए। वो चाहेगा फिर मैं दुनिया में वापस आऊं, फिर जिहाद करूं, फिर शहीद हूं, फिर मरूं, फिर ऊपर जाऊं। तो जो आपने मौलाना साहब को सुना और जो मैंने सही अल बुखारी की आपको 2 हदीस बताई, इसमें करीबन 370 हदीस हैं। इसको कोई भी गटर छाप अगर मुझे चैलेंज करने पर आएगा तो मुंह पे उसके गीला जूता पड़ेगा, सड़े चमड़े का, फटे चमड़े का। तो 370 हदीसों में से कम 360 हदीस सिर्फ वायलेंट जिहाद पर है, वायलेंस पर है। अब जब हम इनकी 72 हूरों की बोली बात और इस हदीस को मिला देते हैं, इसका जब हम इंटरकोर्स करते हैं, जब हम इसका कोहिबिशन करते हैं, तो एक जिहादी पैदा होता है। और जिहादी से वही मतलब है, गटर छापो, मुझे ना समझाना, सेक्युलरिज्म के नाम पर ये किसी और को जाके चूतिया बनाना कि जिहाद का मतलब ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। कहां पढ़े हो जो बताते हो? सही अल मुस्लिम, सही अल बुखारी, दाऊद पढ़े हो? तुमने नाम नहीं सुने होंगे, कायदे से खोल के नहीं पढ़ा होगा तुमने, ठीक है? वहां पर जिहाद का मतलब वायलेंट जिहाद है। तो मैं 2 रेफरेंस दे रहा हूं, एक मौलानाओं के दे रहा हूं, मेरा इसमें कोई रेफरेंस नहीं है, और एक सही अल बुखारी साहब का दे रहा हूं, दारुल इस्लाम सऊदी अरेबिया से छप के आई है, प्रिंट होके आई है, एडिट होके आई है। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो एक जिहादी पैदा होता है जो शहीद बनना चाहता है इन 72 हूरों तक पहुंचने के लिए। इतना सिंपल सा ये फॉर्मूला है। वो कितना पहुंचे, कितना नहीं पहुंचे, भारत से कितना पहुंचा, कहीं से कितना पहुंचा, वो एक अलग बात है, लेकिन रास्ता यही है, 72 हूरों की कहानी और ये हदीसें, ये ही कॉकटेल है। एग्जैक्ट करके लोगों को समझाया है। और यस, ये पूरा एक लिटरेचर है, ये पूरा सिंडिकेट है जो इन बातों के नाम पर लोगों को टेरर की तरफ और एंटी नॉन मुस्लिम की तरफ, एंटी काफिर की तरफ करता है। कल बात करेंगे जो डिबेट में बदतमीजी हुई उन 2 स्वरों को लेके। तो जी वीडियो ही ख़त्म। वीडियो बड़ी कंट्रोवर्शियल आ गई। मुझे पता नहीं था कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा, मतलब कि इस्लाम के बारे में मैं कभी भी ना उठाता। खैर अब तो आ गई, इस पर बोलना मजबूरी बन गया। आई थिंक इनका नाम रिजवान साहब है, उनको रिजवान आई थिंक उनको बोलते हैं, और बड़े मशहूर हैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मशहूर हैं। स्कॉलर भी होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे माशाल्लाह, जिस तरह उन्होंने हवाले भी दिए। उन्होंने जो एंड पर बात की, मैं सारा लुब्बे लबाब उधर लेकर आऊँ, उससे बाद फिर बात हूरों पर आएगी, वो बाद में चलेगी। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि सिर्फ जिहाद करने वाले जो हैं वो जन्नत में जाएंगे और उनको ही 72 हूरें मिलेंगी। दैट्स अ वाइट लाई, ये सफ़ेद सरासर धोखा दिया है। सबूत दिए हैं इन्होंने। जो ये लफ्ज़ बोला कि सिर्फ जिहादी जन्नत में जाकर जब दूसरे जिहादी का मकाम देखेंगे तो वो फिर अल्लाह से दुआ करेंगे कि मुझे फिर दुनिया में मैं फिर जिहाद करूं, फिर मेरा मर्तबा ज़्यादा है। ये झूठ बोल रहा है। कहाँ लिखा कि सिर्फ जिहादी जन्नत में जाएंगे, जिहादियों को सिर्फ हूरें मिलेंगी। और सबसे बड़ा वीडियो बड़ी वाकई कंट्रोवर्शियल आ गई। मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूँ, अब मजबूरी बन गई है। मुझे पता होता है कि ये इतनी दीन के रिलेटेड है तो मैं कभी भी इसको टच ही ना करता, लेकिन खैर अब तो काफ़ी टाइम इस पर ज़ाया हम कर चुके, इसको देख चुके, सारा कुछ इसका बर्दाश्त कर चुके, अब बोलना भी लाजम हो गया। इन्होंने कहा 72 हूर, मतलब कि ये एतराज़ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मंसूब किया जाता है ग़ज़वा बदर के साथ, जिस तरह उधर 72 या 70 जो शहीद हुए थे उनको मतलब बनाकर बुनियाद बनाकर मुसलमान के उल्मा ने अपनी तरफ से गढ़ा है। तो फिर ये आई थिंक यार ये स्कॉलर नहीं है, तो या फिर ये जानबूझ कर ऐसा कर रहा है। बात मुख्तसर ये है कि हर चीज़ का रिवार्ड होता है। अगर ये मुसलमानों को, ये इस्लाम को मतलब स्टडी करता है तो ये बाकी धर्मों को भी स्टडी करता होगा, क्रिश्चियन को भी स्टडी करता होगा, उसके बाद अपना बुद्धिज़्म को भी स्टडी करता होगा, अपना इसके बाद हिंदुज़म को भी स्टडी करता होगा, सिखिज़म को भी स्टडी करता होगा।
مجھے پھر باقی تمام مذہب کے لوگ یہ بتائیں گے کہ ان کا کرم کا جو ہے جسے وہ ہندو کرم بولتے ہیں یا اچھا کام بولتے ہیں، ان کے ہاں ریوارڈ کیا ہے؟ کیا ادھر کوئی ریوارڈ نہیں ہے؟ کیا ان کے مذہب میں کوئی ریوارڈ ہی نہیں ہے؟ سوال ہے نا یار. ایک سکھ ہے، ایک ہندو ہے، ایک کرسچن ہے، ایک مسلمان ہے. مسلمانوں کے ریوارڈ کی اس نے بات کر دی، 72 حوریں ملیں گی، ٹھیک ہے. سکھوں کا کیا ریوارڈ ہے؟ کرسچن کا کیا ریوارڈ ہے؟ ہندوؤں کا کیا ریوارڈ ہے؟ اچھے کاموں، برے کرنے والوں کا کیا سزا ہے؟ اچھے کام کرنے والوں کا کیا ریوارڈ ہے؟ کوئی ہے اس طرح؟ اس پر کیوں یہ بات کی اس نے اسلام کو ٹچ کیوں کیا؟ اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ نیچا دکھانا یا اپنے آپ کو یہ بابا، حالانکہ یہ خود مسلمان ہے. آئی تھنک مجھے لگتا ہے ایسا. لگتا مجھے تو نہیں لگتا. جس طرح کی وہ میں مان لیتا ہوں علامہ صاحب نے کچھ یعنی کہ نا اس طرح کی باتیں کی ہے، کہتے ہیں جس طرح ننگی باتیں ہوتی، ایک مولانا صاحب نے کی ہے، مان لیں وہ ہم لوگ کو بھی اچھی نہیں لگی جس طرح اس نے کی ہے. اس طرح نہیں ہونی نقشہ جس طرح کیا جس طرح کی ہے، لیکن یہ اچھی نہیں لگی. لیکن کوئی اور بھی تو طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا، یعنی کہ اس طرح یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف ہی بولی جا رہا ہے یہ اس طرح. وہ میں پہلے سوال اٹھا چکا ہوں کہ یہ ریوارڈ ہے مسلمانوں کے، چلو مان لیا یہ ریوارڈ ہے ان کے نزدیک ہے کہ نہیں ہے. کیا دوسرے مذہب کے لوگوں کو کوئی ریوارڈ کوئی نہیں، جزا سزا نہیں ہے؟ تمام مذہب کی ہے. کرسچن کی دیکھی ہوگی، ہندوازم ہوگی، اس کے بعد بدھزم ہوگی، سکھزم ہوگی، سارا کچھ ہوگا. کیوں نہیں بات کرتے یار؟ جو بھی ایک غلط کام کرتا ہے ان کو غلط نتیجہ ملتا ہے، جو اچھا کام کرتا ہے ان کو اچھا ملتا ہے. دین کو چھوڑ دینے کے انسانیت کے ناطے لا لے. رخسار بھائی میں ایسا کام کرتا ہوں، کوئی اچھا کام کر دیتا ہوں تو مجھے شاباش ملتی ہے، ابھی اچھا ہے، ویل ڈن. اگر میں برا کام کرتا ہوں تو پھر برے کا برا نتیجہ ہے. یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں نا. لیکن 1 منٹ، یہ ہمارا ایمان ہے. ایسا مسلم جو پیدا کرنے والا ہے نا وہ مارتا بھی اور پھر بھی زندہ کر سکتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر نہیں بھائی یہ کہ یہ تو ہندو بھی رکھتے ہیں 7 جنم ہوتے ہیں بھائی. اس طرح تو اپنے مذہب کے ہر ہوتا ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہے، جو ان کے خدا ہیں ہمارا ماننا ہے جنت ہوتی ہے، دوزخ بھی ہوتی ہے. اس طرح بھی ہر مذہب کے مانتے ہیں. لیکن دیکھیں پہلی بات نارک و سورگ نام نہیں ہے ہندوازم میں. ہاں وہ یوز کرتے نہیں ہیں. کرتے ہیں سارے کرتے ہیں. عیسائی بھی کرتے ہیں، کرسچن جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں. وہ بھی ہیمن اور جو ہے اپنا ان کے تمام چیزیں جس طرح مسلمانوں کی صرف ایک نبی کا ڈفرینس ہے. وہ اپنا حضرت عیسیٰ السلام کو روح اللہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. ہم ان کو صرف اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. اور دنیا میں سب سے زیادہ کرسچن ہیں. جی بالکل یہی نمبر 1 پر اور دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، تیسرے نمبر پر ہندو ہیں. ہاں تو دیکھیں کہ انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ میں نہ بولوں تو بے ادبی ہوگی زیادہ، کیونکہ نا مجھے تھوڑا خیر اخلاقی لگ رہا ہے. اچھا بات جو مولانا صاحب نے کی ہے تقریباً جو ہے نا موسٹلی انہوں نے 95% انہوں نے ٹھیک کی ہیں. 72 ہو رہے ہیں، 70 کے 72 یہ مجھے بھی کنفرم نہیں ہے، فگر ہے. ہاں تو وہ ملیں گی اور اس طرح ہی ہوگا. مزے لو جو مرضی کر، صرف جو کام کا ہی کرنا ہے وہ دنیا میں کرنا ہے. جنت میں کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے کوئی سوچنا ہے تو وہ آپ کو کھانے کے لیے ملے گا. اس ہمارے قرآن میں اور حدیث میں حوالے ملتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اور یہ سورہ رحمان میں میری بات نہیں، میری بات رحمت اللہ، میری بات یہ بخاری شریف کی پتہ نہیں کون سی جلد اس نے اٹھائی ہے، اس کی جلدیں ہیں نا علیحدہ بنی، یہ اس کے اوپر پڑھ کے یعنی کہ حوالے دے رہا ہے. بخاری شریف پوری پڑھے تو ان کو پتہ چل جائے گا اسلام کے بارے میں، اسلام کیا چیز ہے، اس کے اندر کیا کیا آتی ہے. اس کا جو ویڈیو کا مین پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو جہادی ہوتا ہے نا وہ دوسرے لوگوں کو مارتا ہے، اور یہ دین جہادی بننے کی جو ہے دعوت دیتا ہے. آپ جہادی بنیں گے، شہید ہوں گے، آپ کو حوریں ملے گی. پھر یہ مدعا اس نے اٹھایا بخاری کی. پھر یہ بھی حدیث اس نے نہیں شاید پڑھی ہوگی کہ جہاد اکبر جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ اپنے نفس یعنی کہ اپنی خواہشات کو ترک کرنا. میں نے پڑھا ہوا ہے، کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ دوسرے کو نہ قتل، بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ کسی بھی انسان کو نہ قتل کرنا، پوری انسانی کو قتل کرنا. اور یہ بھی حدیث ہے نہ حق مطلب اس پر یہ نہیں ہے مسلمان کو غیر مسلمان سب کے لیے انسانیت کے لیے. حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے. بات یہ ہے، یہ ثابت یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا رضوان کے جو ہے اسلام جہادی بناتا ہے.
اور جہادیوں کو صرف جنت تو یہ ملتی آپ کو ہے۔ لگتا ہے سر بھائی میں مسلم ہے؟ کہتا ہوں جو اسلام ہے نا ایک پیار اور محبت کا پیغام دیتا ہے یار ہر دین ہمارا تو جو یہ ہے نا وہ ماننا ہے اسلام دیکھو ہر دین یہ ہر دین ہی امن دکھاتا ہے، کون لیکن اس کے جو فالوور ہیں وہ اس پر نہیں چلتے، وہ چلتے نہیں ہیں بالکل۔ اور اپنی مرضی کے من گھڑت جو باتیں ہیں وہ نکالتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک ویڈیو میں کہا تھا، جب یہ بات آئی تو میں نے کہا تھا آیت اور احادیث کا جو ہوتا ہے نا سیاق و سباق ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ جو تفسیر ہے نا اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم حدیث لوگ جو ہے نا عام کہتے ہیں مسلمان، پورا مسلمانوں کا جو طریقہ اور رہن سہن ہے اس کے پورے اوپر ہم بھی نہیں اترتے یہ آپ نہیں اترتے، یعنی کہ دنیا اس وجہ داری سے کو تو لے فتنہ کے ہے۔ نا کہیں نہ کہیں میں سو جاتے ہیں ہو جاتے ٹھیک ہے ہیں نا؟ یار، اس وجہ سے فتنے چل رہے ہیں آج ہم، اس لیے وجہ صحیح ہے ہمارا مذاق کیوں اڑا ہے کیونکہ ہم پوری طرح فالو ہی نہیں کرتے اور ہم خود اسٹڈی ہی نہیں کرتے، حقیقت میں اس میں چلتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس طرح کے جو ایک سائڈ یار یہ ہاتھ کی ایک سائڈ دیکھ کر یہ فیصلہ کر دینا یار بس یہی کلر ہے، یہی رنگ ہے، یہی اس کا، یہ نہ دیکھنا تو یہ کہاں کہ جوان مردی ہے، کہاں کہ کل شعور، اس نے بھی ایسا کیا ہے۔ رضوان نے صرف ایک جہاد کی جو احادیث ہے نا ان کو کوٹ کیا، اور جو جہاد کی اصل حدیث ہے کہ اپنے جہاد اکبر جسے کہتے ہیں کہ اپنے نفس کے بارے میں، اپنی خواہشات کو ترک کرنا، اپنے آپ کو جو اپنے غرور کو ختم کرنا، وہ تو اس نے کوٹ ہی نہیں کی۔ یار میں کہتا ہوں اتنا یہ میری بات سنے رحمت اللہ یہ اتنا ہی اپنے آپ کو پروفیشنل اور اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو بھی نام سے مجھے لینا دینا نہیں، یہ کسی غیر مسلم کے مذہب کے اوپر بنا کے دکھا دیں مجھے ویڈیو، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح ہمارا اس نے ٹچ کیا مذاق اٹھایا، بات مقصد یہ ہے کہ میں نیکسٹ ٹائم گریز کروں گا، مجھ سے مسٹیک ہوگی کہ میں اسلام پر یہ ویڈیو لے آیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس سے زیادہ میں نہ ہی لمٹ کراس کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں کسی کو کرنے دوں گا۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ۔